अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम रुकू नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं और ये 4 आयत पे मुश्तमिल है। 9 रुकू के आखिर में हमने कुछ पिछले रिवाइज़ करते हैं कि उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि बनी इसराइल को गुरूर था, मन घड़त अपने पे उन्होंने फ़रसूदे ख़यालात रखे हुए थे कि हमें तो आग छू ही नहीं सकती, हिसाब नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से हैं और उनको तो समझते थे जैसे कि उनको प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट मिलेगा। हज़रत इब्राहीम की ज़ुर्रियत से हैं और बहुत से अनबिया की नस्ल में से थे। तो वो इस चीज़ पे ही समझ रहे थे कि जैसे हम बख्श दिए जाएँगे। किसी भी शख़्स के दिल में ईमान की रमक़ पे ये डिपेंड करता है कि वो जहन्नुम से निकाल लिया जाएगा या सज़ा पाएगा। ईमान 2 तरह के हैं, ईमान हक़ीक़ी और ईमान ज़ाहिरी। यानी कि अगर कोई शख़्स ऐसा है कि जिसको बज़ाहिर वो गुनाह कबीरा कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है और उस पे गुनाह करता चला जा रहा है। तो एक तो वो इस हाल में हो गया कि उसको कह सकते हैं कि वो ईमान से ख़ारिज हो रहा है, लेकिन हम फिर भी वसूख से ये बात नहीं कह सकते क्योंकि वो क़ानूनी तौर पर या ज़ाहिरी तौर पर तो ईमान वाला ही है। मोमिन तो है लेकिन निफ़ाक़ कर रहा है, यानी कि मुनाफ़िक बना हुआ है। इसमें पिछली आयत में इस बात का पहलू बार-बार बयान किया जा रहा था कि जिससे हम इंसान अपनी इस्लाह कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। तशवीश और फ़िक्र पैदा करके ख़ुद को बदल सकते हैं। इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि जैसे कि एक शख़्स ईमान के दायरे से एकदम से नहीं निकलता, बल्कि वो शख़्स आहिस्ता-आहिस्ता किसी भी गुनाह को करते वो ईमान से दूर होता चला जाता है। और अगर कोई शख़्स ईमान होने की वजह से उस पे सोचता है, उसको मलामत होती है ना, गुनाह हो रहा है तो उसको मलामत हो रही है, उसको अच्छी सोहबत मिली हुई है, कुछ कुरान पाक पढ़ लिया, तो उसमें दिल की कैफ़ियत उसको जो होती है, वो उससे वो ख़ुद को मलामत कर रहा होता है, तो वो उससे संभल सकता है। वरना इसकी मिसाल कुछ एक और इस तरीक़े से ली जा सकती है कि जिसके दिल से बिल्कुल ईमान गायब हो जाए, तो उसकी मिसाल इस तरह है कि एक अगर डूबने वाला शख़्स है, तो वो अगर डूब रहा है, तो वो एकदम से नहीं डूब जाता है, एकदम से जाके वो तह में नहीं बैठ जाता है, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता मतलब वो कभी कोशिश करता है, कभी वो डूब रहा होता है, फिर निकल के बाहर आता है, फिर आता है, फिर डूबता है, फिर बाहर निकल के आता है। इस तरीक़े से वो बार-बार जो उभर के आ रहा है, तो इसमें इसकी मिसाल इस तरह से ली गई है कि जो कोई गुनाह कर रहा होता है, तो वो कभी रुकता है, फिर उससे दोबारा गुनाह हो गए हैं। इसी तरीके से बनी इसराइल को भी कहा गया था कि वो भी ऐसे ही करते थे कि सूरह निसा में है उनके लिए कि इन्नल लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा ज़दादू कुफ़रा। यानी कि वो लोग कभी ईमान लाए तो फिर कभी कुफ़्र कर लिया करते थे, फिर ईमान लाए, फिर कुफ़्र कर लिया। जिस तरह से वो डुबकी लगाने वाले शख़्स को बताया गया था कि वो कभी ऊपर आया तो कभी वो नीचे आया, फिर कभी ऊपर आया वो निकलने के लिए और फिर वो एक वक़्त आया जब उसके दिल से ईमान निकल गया, तो उसकी मिसाल ये समझ लीजिए कि आहिस्ता-आहिस्ता ईमान में से इस तरह से निकला जैसे कि डूबने वाला शख़्स समंदर की तह में जाके डूब जाता है। तो इस तरह से ये मिसाल दी गई है कि कभी ईमान और कभी कुफ़्र। इस हालत को जो कहते हैं ना, तो ये इसमें हमको निकलना है। इसकी पिछली आयत में हमको बताया गया था कि हम तशवीश और अपने अंदर फ़िक्र पैदा करके अपने आप को बदल सकते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि गुनाह जो हमसे बार-बार हों, तो हम उसको उस पे अकड़ ना जाएँ, बल्कि उस पे तौबा कर लें और उस तौबा से हमारे वो गुनाह बिल्कुल धुल जाएँगे और बल्कि अल्लाह ताला ने तो ये फ़रमाया है कि तौबा करने से तो इंसान बिल्कुल इस तरह से धुल जाएगा, जैसे कि वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। या ये कि वो मिसाल एक बताई थी कि जैसे ग्लास टूट जाता है, तो तौबा करने से वो बिल्कुल उसी तरह सही सालिम हो जाएगा, जैसे कि वो बिल्कुल नई कंडीशन में होता है। एक हदीस शरीफ में आया है कि अगर कोई शख्स गुनाह करता है तो ईमान उसके दिल से निकलकर सर पर चक्कर लगाता है और अगर वो तौबा कर लेता है तो पलट कर उसके दिल में वापस आ जाता है
اور اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ 10ویں رکوع کی پہلی آیت اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 83 83 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ واو اور از جب، یہ فعل ماضی، اخذنا اخذنا اخذا یؤخذو کسی چیز کو لینا، مواخذہ کرنا، اخذ کرنا، یہ ہماری اردو کا بھی لفظ ہے۔ اخذ کرنا، لیا، نہ ہم نے، یہ ضمیر ہے، نہ کی ضمیر ہے، ہم نے۔ میثاق میثاق وعدہ کرنا، عہد کرنا، میثاق مدینہ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے۔ میثاق قول۔ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اسرائیلہ اس میں جو یہ فتح نظر آ رہا ہے، زبر نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے یہ علامت ہے فتح کی، لیکن یہ ہے حرف جر۔ تو بنی اسرائیلہ مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ ہمیشہ جر میں آتا ہے۔ لا نہ، تعبدون تعبدون یہ فعل مضارع ہے اور اس میں تا جو ہے یہ مضارع کے لیے آیا ہے۔ تم عبادت کرو، عبد یعبدو، عبد عین با دال یہ روٹ لیٹر ہے، اور لا تعبدون نہ، لا نہیں، تعبدون عبادت کرو تم، اللہ مگر، اللہ اللہ کی، واو اور، وبالوالدینی واو اور با حرف جر ہے، والدین ماں باپ کے ساتھ، با ساتھ، احسانہ احسان کرنا، واو اور ذی القربہ تو قربہ رقابت، قریبی رشتہ داروں کے لیے آتا ہے لفظ، ذی القربہ قرابت والوں سے، والیتامہ اور یتامہ یتیموں سے، والمساکین والمساکینی اور مسکینوں سے، وقولو اور کہو، للناسی لوگوں سے، لوگوں کے لیے، واسطے لوگوں کے، لام لام جو یہ حرف جر ہے اس کے لیے، واسطے لوگوں کے لیے، ان سب سینس میں آتا ہے یہ، ناس لوگ، حسن 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 اخلاق بھلائی، واقیمو واو اور، قامہ یقیمو یہ اقامت اقیمت لفظ آ رہا ہے تو قائم رکھو، واقیمو اور قائم کرو، صلاۃ نماز کو، وآتو آتا اور دو، آتا یوتی آتا ہے لفظ دینے کو، اور لینے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں آ رہا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، وآتو اور دو زکوٰۃ زکوٰۃ، ثم پھر، تولیتم ولا یولو یہ تولیتم اس میں جو لفظ ہے یہ تولیتم یہ فعل مضارع کا لفظ ہے، اور تا جو ہے مضارع کے لیے آئی ہے، اس میں ولا ہے، تم یہ تم ضمیر ہے، اور پھر گئے تم، اللہ مگر، قلیلم تھوڑے، قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں، منکم منکم یہ جار مجرور ہے، من سے، کم تم، واو اور انتم یہ انتم بھی ضمیر ہے اور انتم کی میننگ ہے تم، موردون اس میں عین را اور زا، عرض عرض یہ روٹ لیٹر ہے، اور موردون یہ ہے منہ پھیرنے والے، تو لفظ اعتراض سے نکلا ہے، کیا تم اعراض کرتے ہو، کیا تم اعتراض کرتے ہو، اس سینس میں آ رہا ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط عہد لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اور والدین کے ساتھ، اور قرابت داروں اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور عام لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، پھر تم نے روگردانی کی مگر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں نے، اور تم اعتراض کرنے والے ہو۔ اس کی تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس آیت میں پورا دین سمٹا ہوا ہے۔ اس 10ویں رکوع میں یہ جو لفظ آیا ہے میثاق، یہ 2 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا جو میثاق کا مطلب ہوتا ہے عہد لینا، تو یہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا ہے، اور اس میں جو بنی اسرائیل کی گمراہی اور اس امت کی گمراہی،
اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہماری امت اور ان کی امت کی گمراہیاں بالکل سیم ہیں، جو کوئی بھی ایسی برائی نہیں ہے جو ان میں ہو اور وہ ہم میں نہ ہو، ہم اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ اس میں پہلی بات جو آ رہی ہے کہ تم اللہ کے سوا ہرگز عبادت کسی کی نہیں کرو گے۔ اچھا یہاں پہ یہ نوٹ کریں کہ یہ جو لفظ تعبدون آ رہا ہے یہ فعل مضارع ہے اور یہ انشائیہ نہیں ہے بلکہ یہ خبریہ ہے، یعنی جملے میں جو ہے یہ ایک کلام ہے اور اس سے مراد جو ہے یہ امر ہے، یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے جس میں زور زیادہ بڑھ گیا ہے، یعنی آپ کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ نمبر 2 آ رہا ہے وبالوالدین احسانا، تو اللہ تعالیٰ کے بعد زیادہ تر جہاں پہ آئی ہیں باتیں وہ یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کا تذکرہ سب سے زیادہ کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی بات کو بہت زیادہ طول دے کے بیان کیا ہے اور کہیں بہت مختصر کر کے بیان کیا ہے، کہیں ایسا کیا ہے جیسے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے، یہاں پہ بھی اسی طریقے سے وبالوالدین احسانہ جو آ رہا ہے اس کو بہت اختصار کے ساتھ یعنی کی مختصر بات سمجھاتے ہوئے یہ بات بتائی گئی ہے کہ والدین کی خدمت، دل جوئی، ادب اور ان کو اف تک نہ کرنے کی گنجائش اس میں یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ یہ قربا یعنی کہ اقارب ہمارے رشتہ دار اور یتامہ اور مساکین پر احسانات کے بارے میں بات ہے، اور حسن کلام کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، یعنی کہ آپ بہت خندہ پیشانی سے بات کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، ملاقات کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یتیم اور مسکین کے ساتھ اگر آپ کوئی تعاون نہیں کر سکتے تب آپ صرف ان سے نرم دلی سے بات بھی کر لینا تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 9 میں آیا ہے وقولوا قولا سدیدا، اور ایک اور جگہ پہ آیا ہے قولا معروفا، ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں ہے قولا میسورا۔ یہ سب اسی ہی سینس میں آ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی سائل کو جھڑکنے سے بہتر ہے کہ آپ نرم بات کر کے اس سے معذرت کر لیں اور نرمی سے بات کریں، بھلائی سے بات کریں، اچھائی سے بات کریں۔ اس آیت میں بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے بہت عہد لیا تھا کہ تم ان سب کاموں کو کرنا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، لیکن ان میں سے تھوڑے سے آدمیوں کے علاوہ سب عہد سے پھر گئے، عہد کی خلاف ورزی کرتے رہے، اور اس کے بارے میں یہاں بتایا کہ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، کہ اے یہودیوں تمہاری عادت اور مزاج یہی ہے کہ حق سے اور قول و قرار سے تم اطاعت سے اعتراض کرنے لگتے ہو، یعنی کہ تم اس سے پھر جاتے ہو۔ یہ خاص طور پہ زمانے نزول قرآن کے یہودیوں کو مخاطب فرما کے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہو اور حق سے تم اعتراض کرتے رہتے ہو۔ آیت شریفہ میں ان کو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، لوگوں سے اچھی باتیں کرنے کا، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا۔ ان چیزوں کا سابقہ امت کو بھی حکم تھا، اسی طرح یہ امت محمدیہ میں بھی اس کا حکم موجود ہے۔ سورہ نساء میں موجود ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور تم اللہ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور اہل قرابت کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ بھی۔ نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی متقی کی صفات میں ان کا ذکر ہو چکا ہے، اور سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں اقامت الصلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم موجود ہے۔ اسی سورہ بقرہ کے 13ویں رکوع میں بھی ان دونوں کا حکم ساتھ ساتھ آیا ہے، اور جگہ جگہ نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت اور تاکید کا قرآن پاک میں بارہا ذکر ہے۔ یہاں جو فرمایا گیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، اور مومن، کافر، نیک، بد سب قسم کے انسان اس میں آ چکے ہیں۔ اچھی بات میں سب کچھ آ گیا، یعنی کہ نیکیوں کی راہ بتانا، برائیوں سے روکنا، نصیحت میں نرمی اختیار کرنا، گفتگو میں بڑوں کا ادب ملحوظ رکھنا، مسئلے کا صحیح حل بتانا، سچ بات کہنا، صحیح مشورہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا،
حقوق کی وصولیابی میں نرم کلمات کا استعمال کرنا، اور اسی طرح بیش بہا بہت سے احکامات پہ یہ کلمہ ہمارا کور کرتا ہے، اس کے میننگ اس میں سب آ جاتے ہیں۔ اس میں یہودیوں سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں جو توریت میں ہیں اسے واضح طور پر ظاہر کریں، مطلب پوشیدہ نہ کریں، لوگوں سے حق بات اور حقیقت کو نہ چھپائیں۔ اسی طرح مسلمانوں پہ بھی لازم ہے کہ وہ جتنی اوپر اذکار ہو چکے نا احکامات کے، ان سب سے اعتراض نہ کریں، اس کی روگردانی نہ کریں۔ اور وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ، اس میں کہا گیا ہے کہ پھر تم روگردانی کر کے پیٹھ پھیر لیتے ہو، طرح طرح کے بہانے بنا کے اسلام کی پابندیوں سے خود کو بچا لیتے ہو۔ یعنی کوئی بھی گناہ ہو گیا، اب اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کے لیے آپ ہیلے بہانے تلاش نہ کرنا کہ جیسے ہی، اور اگر ایسا کام ہو بھی جائے خدا نخواستہ ہم میں سے کسی سے بھی، تو جیسے ہی سمجھ آئے، ذرا سا ہمارے ہوش ٹھکانے آئیں، بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، یہاں پہ ہم نے ہیلے بہانے کر کے اسلام کی پابندیوں کو چھوڑ کے ہم اس ٹریک سے ہٹے تھے اور ہم نے منافقت والی کام کیے تھے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب سے ہو جاتی ہیں، ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو بس اسی وقت توبہ کر لیں۔ گناہ سے توبہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کبھی کیا ہی نہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ چیز نعمت بنا کے اتاری ہے کہ ہم ایک دفعہ توبہ کریں گے اور الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ صدقے دل سے ہو اور اس گناہ پہ پشیمانی ہو اور آئندہ نہ کرنے کی اس پہ تہیہ ہو، تو ہاں انشاءاللہ ہماری وہ توبہ ضرور قبول ہوگی۔ آیت نمبر 84 کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ واو اور اس جب، اخذنا اخذا یؤخذ، اخذنا فعل امر ہے، نا ضمیر ہے، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم میثاق عہد اور کم تم، تو یہاں رہے عہد تمہارا، لا نہیں، تسفکونا یہاں صفا کا یسفکو، تسفکو فعل مضارع اور جمع سالم، دماءکم دم، دم کہتے ہیں دم، جب حج اور عمرے پہ جاتے ہیں ہم دم واجب ہو گیا تو یہ دم کا لفظ ہے اور اس کی میننگ ہے لہو، دماءکم لہو تمہارے آپس کے، اور کم تمہارے، ولا اور واو اور لا نہیں، تخرجونا تخرجون خرج یخرجو خرج، یہ خا را جیم یہ روٹ لیٹر ہیں اور فعل مضارع کا صیغہ جمع، اور واو اس میں جو ہے فاعل ہے، تخرجونا نکال دو تم، انفسکم کسی آپس اپنے کو، کسی یا نفس آ رہا ہے اس میں، نفس، اور کم اپنے یا تمہارے، انفسکم کسی آپس اپنے کو، من فجار ہے، من سے، دیارکم دیار لفظ کہا جاتا ہے گھر کو، کم اپنے یا تمہارے، دیارکم اپنے گھروں کو، ثم پھر اقررتم اقرار لفظ اقرار، قرارہ یقررو اقرار، اقرار کیا تم نے، واو اور انتم ہو تم، تشہدون شہدہ یشہدو تشہدون یہی لفظ ہے، شہادت سے لفظ نکلا ہے، تشہدون شاہد، تم سب شاہد ہو، ثم پھر انتم انتم تم ہو، ہاؤلائی ہاؤلائی یہ اشارے کے لیے ہے، وہ لوگ، زیادہ لوگوں کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے، ہاؤلائی وہ لوگ کے،
تقتلون، تقتلون فعل مضارع ہے، قتل یقتلو، اور قتل لفظ قاف تا لام اس میں روٹ لیٹر ہے، قتلون، اور یہ اس میں جمع کا صیغہ یہ، اور فعل مضارع ہے۔ انفسکم، آپس اپنے کو، یہی لفظ دوبارہ اوپر آ رہا ہے۔ وتخرجون، اور نکال دیتے ہو، خراج یخرجو، خا را اور جیم یہ روٹ لیٹر ہے اور فعل مضارع ہے اور جمع کا صیغہ ہے، وتخرجون، اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً مفعول ہے اور ایک فرقے کو، منکم جار مجرور ہے، اور من دیارہم، من سے، منکم اپنے میں سے، من سے دیارہم گھروں میں سے، یہ دیارکم یہاں پہ بھی آ چکا ہے، گھروں کے اپنے، اور یہاں دیارہم ہے، یہاں کم ہے اور یہاں ہم ہے، اور یہ کم اور ہم یہ ضمیر متصل ہے، اٹیچ ناؤن کے لیے آتا ہے، جہاں پہ بھی یہ کم آ رہا ہے، ہم آ رہا ہے، علیہم آ رہا ہے، یا تو کم آ رہا ہے، یہ سب کیا ہے، ضمیر متصل ہے، اٹیچ کرنے والے، کسی لفظ کو آپس میں جوڑنے والے۔ ظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اس کا لفظی ترجمہ، تظاہرون، ظاہرہ اس میں نظر آ رہا ہے لفظ، ظاہر کا اصل لفظ ہوتا ہے ظاہر ہونا، تو یہاں پہ عربی میں اس کی اس جگہ قرآن شریف میں جو میننگ آ رہے ہیں کہ تم مددگار، تو تم مددگاری کرتے ہو، علیہم اوپر، علی مینس اوپر، ہم مینس ان کے، بالاسم با حرف جر ہے اور اس کی میننگ ہے ساتھ، اسم گناہ کو کہتے ہیں، اسم سات گناہ کے، والعدوان، لفظ عدوان جو ہے یہ عداوت سے نکلا ہے، ادا یادی، اور عدوان واو اور تعدی کے ساتھ، تو یہاں پہ میننگ آ رہے ہیں زیادتی کے ساتھ، وَإِن، اور ان اگر، یا تو کم، آتا یاتی، آنا میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، یا تو کم آتے ہیں تمہارے پاس، کم تمہارے پاس، اسارا قیدی ہو کر، قید کے لیے لفظ آ رہا ہے، تفادوہم، تفادوہم بدلے دے چھاٹتے ہو ان کو، یعنی اپنے جان کا بدلہ دے کر چھڑانا، ٹھیک ہے، اس کے عام فہم الفاظ میں یہ بات ہوگی۔ ہوا واو اور ہوا وہ، محرم حرام ہے، اور یہ خبر ہے، علیکم اللہ اوپر، کم تمہارے، اخراجہم خرج یخرجو اس میں لفظ خا را جیم یہ روٹ لیٹر ہے، اخراجہم نکال دینا ان کا، یہ فعل امر ہے، اور ہم ان کا، افتؤمنون مومن لفظ آ رہا ہے یہاں پہ، ایمان لفظ آ رہا ہے، امن لفظ آ رہا ہے، تو اس کے میننگ بنیں گے افتؤمنون، الف جو ہے یہ حمزہ جو ہے اس پہ زبر ہے، تو یہ حمزہ استفہامیہ ہے اور کوشچن کے لیے آتا ہے، فا کے میننگ ہے پس، تؤمنون تو ہے تم کے لیے، اور مومنون ایمان لاتے ہو تم، بہت سارے لوگوں کے لیے ہے کہ تو کیا پس تم ایمان لاتے ہو، اور کوشچن کی طرح پڑھا جائے گا اس کو، بی بعدی با ساتھ، اور بعد باز، الکتابی تو کتاب کے، واو اور تکفرون، کفر یکفرو، کفر کفر سے لفظ نکلا ہوا ہے، کاف فا را، تو کفر لفظ ہم جانتے ہیں صرف اس میں تا لگ گیا تو یہ فعل مضارع ہو گیا، اور تم کفر کرتے ہو بہت سارے لوگوں کے لیے، با ساتھ، باز باز کے، فما فا پس، ما کیا پس، کیا، جزاء جزا سزا کے لیے آ رہا ہے لفظ یہاں پہ، میں اس شخص، یہ من لفظ ہے جو کہ آگے یا کے ملنے کے ساتھ مل کے نون کو حذف کر کے پڑھا جائے گا، تو یہ من کوشچن کے لیے آتا ہے، تو کیا کے لیے آئے گا، جو کوئی اس شخص کے لیے، من جو کوئی کے لیے آئے گا، یفعلو وہ کرتے ہیں، فعل یفعلو یہ فعل کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کسی کام کے لیے، یفعلو فعل مضارع ہے، ذالکا یہ کام، اور اس میں اشارہ ہے، منکم جار مجرور ہے، من اسم سے من، اور کم تم، الا مگر، خزی فی الحیات الدنیا، خزی مینس خزا کے میننگ ہوتے ہیں رسوائی، یہاں رسائی لکھا ہے لیکن اس کی میننگ ہے رسوا ہونا، فی الحیات الدنیا، فا مینس فی مینس بیچ، حیات دنیا حیات زندگی، دنیا دنیا کی، وہ یوم القیامتی، اور حیات دنیا مضاف مضاف الیہ ہے، وہ یوم القیامتی، واو اور یوم القیامتی یہ بھی مضاف مضاف ہے،
مضاف الیہ ہے، یوم القیامتی، یوم من دین، قیامت قیامت کے دن، یردونا ردا یردو یہ مضارع کا صیغہ، اور پھیر دیے جائیں گے، الا طرف، اشد العذاب، اشد شدید، شد کے لیے آ رہا ہے تو سخت، ایسے ہی ہم شد پڑھتے ہیں، تشدید کو بھی کہتے ہیں، تو جمع کے پڑھنے کو، سختی کو اشد، سخت، عذاب عذاب کے، وم اللہ، اور ما یہاں پہ نافیہ ہے، نہیں ہے، اللہ اللہ، بغافل، با حرف جر ہے، غافل غافل، اما اس چیز سے جو، تعملون عمل یعملو، تعملون تم کرتے ہو، وم اللہ بغافل اما تعملون، اور نہیں ہے اللہ غافل اس چیز سے جو کچھ تم کرتے ہو، اولئک، اس میں اشارہ ہے، الذین، یہ مبنی ہے، اور الذی کی جمع ہے، الذین وہ ہیں کہ، اولئک یہ لوگ وہ ہیں کہ، شطر یشترو مول لینا، ان لوگوں نے مول لیا، حیات دنیا، حیات زندگی، دنیا دنیا، بالآخرتی، با سے آخرت آخرت، فلا پس، لا نہیں، یخفف، خفا یخفف خفیف کرنا، ہلکا کرنا، یخفف وہ ہلکا کیا جائے گا، انہم ان سے، انہم عذاب عذاب، واو اور لا نہیں، ہم وہ، ینصرون نصر ینصرو ینصرون ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے یا وہ مدد کی جائے گی، اس کا محاورت میں ترجمہ کرتے ہیں، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو اور نکالتے ہو اپنے میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں میں سے، ان کے مقابلے میں مدد کرتے ہو گناہ اور زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی ہونے کی حالت میں تو تم ان کی جان کا بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام تھا، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے منکر ہوتے ہو؟ سو کیا جزا ہے اس کی جو تم میں سے ایسا کام کرے، سوائے اس کے کہ دنیاوی زندگی میں رسوا ہو اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لیا ہے، سو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ اس میں آیت آ رہی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تو اس میں جو تسفکونہ ہے تو یہ ہے فعل مضارع، اور اس کی کم کی جو ضمیر ہے یہ ان کے آپس کے معاملات کے بارے میں ہے، تو اس میں یہودیوں کی ایک خاص خلاف ورزی کا تذکرہ آیا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں یہود کے ایک عہد اور قول اقرار کا عہد شکنی ہوئی ہے۔ زمانے نزول کے وقت یعنی قرآن پاک جب نازل ہوا ہے تو جو یہودی تھے ان کو اس قول کا، اس اقرار کا پتہ تھا جو یہودیوں سے لیا گیا تھا، اور ان سے جو عہد شکنی اور خلاف ورزی ہو گئی تھی وہ بھی ان کو پتہ تھی۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو عہد شکنی ان کی یاد دلائی کہ تم نے اپنے عہد کو توڑا تھا، اور ان کو دنیا اور آخرت کی سزا بھی بتائی تھی، ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اس پر دلیل بھی دی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے اس عہد اور اس کی جو ہم نے خلاف ورزی جو ہم نے توڑا ہے اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا ہے، اور سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہاں پہ میں ذرا سا دھیان طلب بات ہے جس کا ذکر ہم پہلے ہو چکا ہے، تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودی کے دو بڑے قبیلے تھے، ایک تھا بنی نذیر اور ایک تھا بنی قریظہ۔ یہ دونوں قومیں یمن سے آ کر آباد ہو گئی تھیں۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ یہ دونوں قبیلے بت پرست تھے اور یہی اصل عرب تھے۔ یہودیوں کے دونوں قبیلے اپنے آپ کو اس وقت دین کی عروج پہ سمجھتے تھے، یعنی دین کی پیک پہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پابندی کا وہ دم بھی بھرتے تھے۔ اس زمانے میں عرب کا کچھ ایسا مزاج تھا، یعنی عرب ایسے کرتے تھے کہ لڑائی کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے تھے۔ جب اوس اور خزرج میں آپس میں لڑائی ہوتی تھی نا، تو بنو قریظہ جو تھے وہ اوس کی مدد کرتے تھے، اور بنو نذیر جو تھے وہ خزرج کے حمایتی بن جاتے تھے۔ اس میں جہاں اوس اور خزرج کے افراد مارے جاتے تھے اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوتے تھے، وہاں یہودیوں کے دونوں قبیلوں کے افراد بھی مارے جاتے تھے۔ بہت سے افراد وطن چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے تھے، اور جب بنی نذیر اور بنی قریظہ کے کسی فرد کو دشمن قید کر لیتا تھا تو اس کے چھڑانے کے لیے ان کی دونوں جماعتیں آپس میں پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ جب ان سے کوئی پوچھتا کہ تم ان کو کیوں چھڑا رہے ہو، تمہاری حرکت سے تو یہ دشمن کے قبضے میں آ گیا ہے اور ترک وطن کرنے پہ مجبور ہوا ہے، تو وہ جواب دیتے تھے کہ ہم کو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کسی قیدی کو دیکھو تو اسے رہائی دلا دو، لہٰذا ہم اس حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ اور وہ اس حکم پر چلنے کو تیار تھے کہ قیدی کو رہائی دلاؤ، لیکن یہ سوچنے کی بات تھی کہ وہ جس وجہ سے وہ شخص گھر سے بے گھر ہوا، قیدی ہوا، تو اس کے قید ہونے میں اپنوں سے لڑنے والوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ وہ ان سے کہا جاتا تھا کہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ تم خود اپنوں ہی کے مقابلے میں مددگار بن رہے ہو، اور اس لڑائی کی وجہ سے تمہارا آدمی گرفتار ہوا ہے، قیدی ہوا ہے، اب اس کے چھڑانے کو تیار بھی ہو۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے کہ چونکہ اوس اور خزرج ہمارے حمایتی تھے، اس لیے ہم ان کی مدد کرنے پہ مجبور ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اسی کو بیان فرمایا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا توریت شریف میں قیدی کے چھڑانے ہی کا حکم ہے؟ کیا آپس میں قتل و غارت گری اور ایک دوسرے کو جلا وطن کر دینا توریت شریف میں ممنوع نہیں ہے؟ کیا اس میں منع نہیں ہے؟ یعنی قتل و قتال کی ممانعت پر تو عمل نہ کیا اور قیدی کو چھڑانے کے لیے پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو تم، حالانکہ اس کا قیدی ہونا قتل کی ہی وجہ سے تو تھا، نہ وہ قتل کرتا نہ قید ہوتا۔ لہٰذا معاملہ شریعت موسوی یعنی حضرت موسیٰ کی شریعت کا نہ رہا بلکہ اپنی طبیعت کا رہا، جس حکم کا چاہا مانا، جس حکم کو چاہا نہ مانا۔ یعنی اگر دل سے کسی حکم کو وہ منکر ہوتے ہیں تو وہ کافر ہو ہی جاتے ہیں، لیکن دل سے منکر نہ ہو لیکن عمل حکم کے خلاف ہو جائے تو اس عمل کا کرنے والا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، جو منکروں اور کافروں کا طریقہ یہی ہے۔ یہودیوں کی یہ جو ان کا عمل تھا، اس کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ وہ دنیا میں رسوا ہیں، ذلیل ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ چنانچہ بنو نذیر مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہوئے، مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف نکال دیے گئے، پھر خیبر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکال دیا، در بدر مارے مارے پھرتے رہے، اور بنی قریظہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ آخر میں یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لیا تھا، آخرت میں ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور ان کو کسی طرح کی بھی کوئی مدد حاصل نہیں ہوگی، کوئی حامی مددگار، کوئی ان کو وکیل ان کو نہیں ملے گا، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس معاملے میں مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ جو پورے دین پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں، یعنی جو حال یہودیوں کا تھا وہی آج مسلمانوں کا ہے، وہ بھی کتاب اللہ کے بعض حصے پہ عمل کرتے ہیں اور بعض پہ عمل نہیں کرتے، اور جو لوگ بے عمل ہیں وہ تو درکنار، جو لوگ بظاہر دیندار ہیں ان کی دیندار بھی نماز، روزہ اور دو چار کاموں تک ہی محدود ہے۔ حرام ذریعے سے مال کمانا، حرام محکموں میں ملازمت کرنا، رشوتیں دینا، رشوتیں لینا، میراث کا مال کھا جانا، بہنوں اور یتیموں کو اور بیواؤں کو میراث کا شرعی حصہ نہ دینا، شادی بیاہ، مرنے جینے میں غیر اسلامی طور طریقہ اختیار کرنا۔ انہی طرح کے کاموں میں دیندار لوگ بھی موجود ہیں، ہم جیسے بہت سے لوگ ہیں جو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے جب اسلامی باتیں آتی ہیں، حدود آتا ہے، قصاص نافذ کرنے کی بات آتی ہے تو تھوڑے سے ٹھٹک جاتے ہیں اور اس کے نفاذ کے لیے ہاں کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ حاکم اور ہم محکوم دونوں ہی انکاری ہیں۔
تو ہم لوگوں کو بس یہی سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راہ پر پورے چلنے کی، پورے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے نا، تو اس کے اوپر یعنی کہ ہم ثابت قدمی سے آ جائیں۔ یہ نہیں کہ جہاں ہماری سمجھ میں آ رہا ہے وہ دین ایکسیپٹ کر لیا اور دوسرے دین کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو ہم نے پورے دین کو اللہ تعالیٰ اس میں اب ہم پورے شامل ہو جائیں دین کے معاملے میں، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ میں جو بات نہیں ہے، جس کے نفاذ میں ہم کچھ کر نہیں سکتے، جیسے چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ نفاذ والے قائم کرنے والوں کا کام ہے یہ۔ تو ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے حرام سے بچنے کے لیے، حرام سے نکلنے کے لیے، حرام کاموں سے بچنے کے لیے تن من دھن سے کنارہ اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کوئی غلط نظام ہے تو اس کو پھلنے پھولنے کے بجائے نظام کو بدلنے میں جو ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اپنا کام، اپنا کردار ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے بس اب ہمارا یہاں پہ یہ 10واں رکوع اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں کوئی بھی ہم سے غلطی کوتاہی اور کوئی بھی بھول چوک ہو گئی ہو میں، تو میرے مالک اس سے ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، اس کو ہمیں معاف فرما دیجیے گا، اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دیجیے، ہمیں دین پر پورا شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمیں چھوٹی بڑی ہر طرح کی ہمیں جو دین کے معاملات ہیں رب العالمین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں دین پہ استقامت عطا فرمائیے اور ہمارے درگزر کا معاملہ فرمائیے، ہماری بخشش کا سامان کر دیجیے، ہماری اس کاوش کو ہمارے سینوں میں محفوظ کر دیجیے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کا اجر ہمارے ماں باپ کو عطا فرمائیے، تمام بہن بھائیوں کو، بچوں کو، میرے دوست احباب اقربا، میرے جتنے جان پہچان والے، جتنے ملنے والے، جتنے سننے والے ہیں، ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اس کارواں کو لے کے چلیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔